अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी माओ बहनों बेटियों, ये मुहर्रम उल हराम का महीना बड़ी फजीलत वाला महीना है और हमारा यूँ मिलकर बैठना हम सब के लिए कुछ नसीहतें जमा करना है। नहीं मालूम कि हम अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा गुजार चुके हैं। वैसे तो हर आने वाला साल हमारी बर्थडे के हिसाब से हम खुश होते हैं कि हम इतने बड़े हो गए, इतने साल के हो गए, तभी तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मगर ना हकीकत में वो हमारा वक्त, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हमसे छिन जाता है और वो ख़त्म हो रहा होता है। तो खुशी तो इस लिहाज से भी नहीं बनती कि जब ज़िंदगी कम हो रही हो तो किस बात का खुश होना, फिर तो रोना ही है। और मुहर्रम ये हम सब के लिए, हमारे इस्लामी लिहाज से ये हम सब के लिए मुहर्रम ये नया साल है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख 12 बजे रात जो कैलेंडर बदलता है वो तो शमसी हिसाब से है। कमरी हिसाब से हमारे मजहबी जितने भी अय्याम हैं, इबादात हैं, सारी चांद के साथ एसोसिएटेड हैं, कमर से रिलेटेड हैं। इसीलिए रात 12 बजे हमारी तारीख नहीं बदलती, बल्कि ग़ुरूब आफताब से हमारी तारीख बदलती है। सूरज ग़ुरूब होता है दिन का, मगर हमारा कैलेंडर बदल रहा होता है। और इसी तरह जब हमें नया ज़िंदगी का हिस्सा मिलता है, पूरा एक नया साल वेलकम करता है मुहर्रम का, तो हमें क्या पैगाम देता है? मुहर्रम की तारीख कब से है? अब हम देखें यहाँ हमारे हिसाब से तो मुहर्रम के साथ हमें क्या याद आता है? करबला, मातम, काला कपड़ा, काला रंग, शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वो याद आती है। उसका एक जो पहलू है, तारीख पहलू, जो कमी है उम्मत के लिए वो तो है ही, जो नुकसान हुआ वो उम्मत का नुकसान हुआ, जो शहादत की फजीलत मिली वो भी उम्मत के हिस्से में आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दो फूलों से मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और आपसे मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है। आपकी अताअत अल्लाह की अताअत है। तो वो तो मोमिन ही नहीं, वो तो मुस्लिम ही नहीं कि जिसके दिल में हुब्बे हुसैन, हुब्बे अली रज़ी अल्लाह अन्हुम नहीं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमा रैहानताज मिनद दुनिया। हसन हुसैन ये जन्नत के दो फूल हैं दुनिया से। दुनिया में किसी ने जन्नत के फूल देखने हो तो वो हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को देख ले। रैहानताज, आप में से जो नानियां हैं वो जान सकती हैं कि नवासों की जिंदगी में क्या हैसियत होती है। अपनी बेटी को भी डांट देते हैं कि इनके मामले में लापरवाही क्यों की, ऐसे है ना। तो बिल्कुल देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फूल, वो नवासे, जिनकी आपकी नस्ल ही यही थी, किसी की फैलती है बेटों से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी बेटी और फिर उनके बेटे हसन हुसैन। और हुसैन तो सुभान अल्लाह शबीह में, शक्ल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मुशाबे थे। अब देखिए कि शक्लन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे और सीरत में भी आपके वारिस हसन हुसैन, दुनिया में फूल। तो उनकी सीरत हमारे लिए गोया दुनिया, जन्नत का अगर शक्ल देखनी है, जन्नत की तस्वीर देखनी है तो सीरत हुसैन, सीरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हुमा देखें और उनकी कुर्बानियाँ। यहाँ तक तो ठीक है कि ये है हमारी तारीख का बिल्कुल रिसेंट हिस्सा जिसको हम जानते हैं, लेकिन जिस तरह हमने मुहर्रम को टोटल इसके साथ एसोसिएट कर लिया है, टोटल इससे कनेक्टेड कर लिया, जोड़ लिया कि इससे आगे की जो हमारी एक रोशन तारीख है वो हमें पता ही नहीं है कि मुहर्रम की तारीख क्या है। क्या मुहर्रम की अहमियत इसलिए है कि ये शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु? जरा सोचिए, मुझे आप भी बताइए कि क्या मुहर्रम की फजीलत, मुहर्रम की शान सिर्फ इसलिए है कि इस महीने में शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु? नहीं, क्योंकि दीन तो शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले मुकम्मल हो चुका था ना, पहले मुकम्मल। तो जो मुहर्रम की फजीलत है असल वो उससे पहले की है। हाँ,
یہ تو ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی جو پوری ہوئی، ایک شان تھی جو ہمیں ملنی تھی۔ شہادت اعزاز ہوتا ہے، قربانیاں اعزاز ہوتی ہیں۔ ابھی اگست کا بھی مہینہ ہے تو میڈیا پر کیا دکھایا جاتا ہے ہمیں؟ آباء و اجداد کی قربانیاں، ایسی تصویریں وہ پرانی ہجرت کے وقت کی، وہ انڈیا سے رخصت ہوتے ہوئے وہ ویڈیوز، وہ کلپس وہ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سواریوں پر، جانوروں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر کس طرح انہوں نے لٹے ہوئے بکھرے ہوئے قافلے کے انیوں پر، ایک دیکھیے کہ محرم وہ کربلا کا میدان، اور ایک محرم وہ ہندوستان سے پاکستان کا سفر، یہ دونوں مل جاتے ہیں اور دونوں ہی عظمتوں کی ایک سنہری مثالیں ہیں، بڑی مثالیں ہیں۔ دونوں کو ذہن میں رکھیے اور پھر اپنی تاریخ دیکھیے۔ محرم کی فضیلت نہ تو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے، محرم کی فضیلت نہ ہی ایون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے جائیں، محرم کی فضیلت عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ہے۔ محرم کی فضیلت ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے سیدنا ابراہیم، سیدنا نوح، اول الرسل من بعث اللہ فی الدنیا، دنیا میں جو پہلا رسول آیا وہ نوح علیہ السلام تھے۔ محرم کی فضیلت اس دور سے بھی نہیں ہے، پھر کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، جب سے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اللہ نے محرم کو فضیلت دے دی، تب سے ہے فضیلت محرم کی۔ یوم خلق السماوات والارض، قرآن پڑھیں نا تو پتا ہو، قرآن کو تو دیکھتے نہیں، کھولتے نہیں، جو قصہ گو قصہ بیان کر دیں، دکھ کی داستان سنانے والے اسپیکر جس غم میں، جس دکھ میں، جس لہجے میں، جس ٹون میں جو بھی ہمیں سنا دیں، ہمارے بس آنسو نکل آئے، ہم واہ واہ کر دیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس نے خطابت کا حق ادا کیا ہے۔ وہ جھنجھوڑنا، وہ اصل تاریخ بتانا، وہ علم سے روشناس کرانا، وہ ہماری تاریخ کی معراج، ہماری شان، وہ چہرہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو وہ ہمیں قرآن سے ملے گا۔ یوم خلق السماوات والارض، سورہ توبہ، اللہ کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے لوح محفوظ میں بھی محرم کی فضیلت یوم خلق السماوات والارض، جب کائنات کی 6 دنوں میں اللہ نے فی 6 ایام، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے 6 دنوں میں کائنات کو ڈیزائن کیا، بنا دیا۔ 7ویں دن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو محرم، ذوالقعدہ، ذوالحج اور رجب 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا قرار دے دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور جس طرح کائنات آغاز ہوا تھا 12 مہینے تھے، گھومتے پھرتے، کیونکہ لوگ تبدیلیاں بھی کر دیتے ہیں، ہیر پھیر بھی کرتے ہیں، تو بدلتے رہے، گھومتے رہے، پھرتے رہے، پھرتے پھرتے بالآخر وہ زمانہ اپنی اصل پر آ گیا ہے، جیسے اس دن تھا جس دن اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا تھا۔ ان میں سے منہا 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں بالترتیب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ اور ان کی محرم حرمت کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں محرم جو ہم کہتے ہیں، محرم ہے حرمت سے، کیا حرام ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیں یہاں سے تو سمجھ آتا ہے کہ کچھ حرام ہو رہا ہے، مگر ہمارے ہاں تو اس کا اپوزٹ چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو عام دنوں میں نہیں کرتے، وہ محرم میں، وہ عاشورہ میں کرتے ہیں۔ تو محرم تو ہے حرمت سے، کیا حرام ہوتا ہے؟ وہ جو چیزیں پہلے حرام تھیں وہ مزید حرام ہو جاتی ہیں، اسٹرکٹلی بین، سختی سے منع، جو حرام ہے، جو گناہ ہے محرم میں، حرمت والے مہینوں میں وہ اور سختی سے بین ہو جاتی ہیں۔ عام دنوں میں ان کا جو گناہ ہے، اگر حرمت والے مہینوں میں ان کی آپ خیال نہیں کریں گے، ان کا ارتکاب کریں گے تو گناہ ڈبل ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے ڈبل پابندی کو توڑا، آپ نے حرمت کا خیال نہیں رکھا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟
کہ بہت ساری چیزیں ہم حلال کر لیتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کرتے. وہ جو شریعت میں منع ہے دین، وہ جو شریعت میں منع ہے ماتم، وہ جو شریعت میں منع ہے آؤ بکا عزت داری. کہیں میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ جو عزت ہے، عزت داری ہے، تعزیہ داری ہے، یہ جو الفاظ کہتے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے. میں حیران رہ گئی. اور ہم سبحان اللہ دیکھیے ایمان ہے کیا؟ شریعت کی پاسداری نہیں. اور میں نے ابتدا میں ہی جملہ آپ سے کہا کہ اگر مجھے مطلب سننے والے کوئی بھی لیبل نہ لگائے کہ یہ جو اہل بیت کو نہیں مانتی، یہ تو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی مطلب نعوذ باللہ گستاخی کر رہی ہے. یاد رکھیں جو گستاخ شہادت حسین ہے وہ ایمان سے باہر ہے، آؤٹ ہے. اصل میں جو حب شہادت حسین ہے، حب حسین رضی اللہ عنہ ہے، فضیلت شہادت حسین ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تکملہ ہے. ان سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. رسول اللہ سے محبت ہی اللہ کی محبت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. محبت خالی خولی نہیں ہوتی. محبت جو اصل محبت ہوتی ہے نا وہ لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں کون آ کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم ایمان لائے. کون دعوے کرتے تھے؟ منافقین آ کر قسمیں اٹھاتے تھے. یحلفون باللہ انہم لمنکم یحلفون باللہ لیرضوکم. اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے. سورہ منافقین دیکھیے، سورہ توبہ دیکھیے کہ کیسے وہ قسمیں اٹھاتے تھے. اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم ہم نے تو کیا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ خوش ہوں. ہمارے مقصود تو آپ کی خوشی تھی، اس کو غلط نہ لیں. قسمیں منافقین اٹھاتے تھے. لفظوں کی ضرورت انہیں ہوتی تھی اور مومن عمل کرتے جاتے تھے، قربانیاں دیتے جاتے تھے. تو قربانیاں دیجیے، عمل سے پیش کیجیے، عمل سے ثابت کیجیے. اتباع رسول، طریقہ حسین رضی اللہ عنہ کا، طریقہ اس کے نانا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. یہ طریقہ ہے. خالی خولی آپ سے اگر کوئی کہے آ کے لاکھ بار کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ایٹ دی اینڈ جب ضرورت ہو وہ سامنے ہو ہی نا، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا. یہ دھوکہ ہے، صرف کہنا ہے، عمل سے کورے ہیں. تو جو چیزیں عام دنوں میں ہم پر حرام ہیں، عام دنوں میں کیا حرام ہے؟ تعزیت کتنے دن ہوتی ہے؟ 3 دن. اور بیوہ کے لیے عدت 4 ماہ 10 دن. سوائے متوفی عنہا زوجہ کے، سوائے بیوہ کے اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ ماتم کرے. اور پھر شہید تو زندہ ہوتے ہیں، بھلا اس کا کیا ماتم؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون. شہیدوں کا ماتم، شہید کے خون کا قطرہ، شہید کے خون کا قطرہ اللہ کے ہاں کتنا پسند ہے کہ زمین پر بعد میں گرتا ہے. اس کے لیے جنت کے دروازے پہلے کھلے ہوتے ہیں. اور شہید سے پوچھا جائے گا کہ روز قیامت کہ تیری کوئی اور تمنا، تیری کوئی اور خواہش، تو وہ کیا کہے گا؟ دوبارہ زندگی ملے، میں دوبارہ جاؤں اور وہ مزہ میں وہ جام دوبارہ پیوں جو مجھے اس وقت نصیب ہوا. وہ تو زندہ ہے. پھر کیسا ماتم. ہاں اگر کوئی آپ کو دکھ ہے تو سبحان اللہ، وہ حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحاب کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے آپ نے بشارتیں دی، وہ سب جانتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا اور اس کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر عبداللہ بن عمر حج کر رہے تھے. تو دور دور سے، آج بھی جیسے تو کورونا کی وجہ سے لمیٹڈ حج ہوا، مگر اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کونے کونے سے لوگ آتے ہیں. عراق سے حج کرنے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک عراقی فتویٰ پوچھتا ہے کہ حالت احرام میں اگر کوئی مچھر کاٹ رہا ہو اور وہ مر جائے، اس کو مطلب کھجلی کرتے ہوئے وہ کچلا جائے، تو کیا اس پر کوئی کفارہ ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اس شخص کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرتے ہوئے انہیں کوئی کفارہ یاد نہ آیا، کوئی خوف نہ آیا، اور اب مچھر کا کفارہ پوچھتے ہیں.
تو سبحان اللہ آج کے لفظوں سے وہ جواب ملتا ہے کہ جو تعزیہ یا جو عزاداری جو دکھلاوا کرتے ہیں یہ مچھر کا کفارہ پوچھتے ہیں. اصل میں کیا ہے دکھ, اصل میں کیا ہے درد, اصل میں کیا ہے حرمت؟ محرم کی حرمت ہجرت سے ہے. اور ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت ہے چھوڑنا اللہ کے لیے. صرف ہجرت زمینی ہجرت نہیں ہوتی, اگرچہ یہ اس ہجرت سے منسوب ہے جو ہماری پہلی ہجرت تھی مدینہ طیبہ کی طرف, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑا. اپنی برتھ پلیس بڑی عزیز ہوتی ہے, جس سٹی میں برتھ ہوئی ہو تو وہ یاد رہتی ہے کہ یہ تو وہاں یہاں میں پیدا ہوئی تھی, یہ مقام یہ شہر, اس سے پیار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پیدائش ہوئی, جہاں آپ پلے بڑھے, لمبا عرصہ وہاں رہے, پھر اللہ کے حکم سے جب اور لوگوں کا جو سختی تھی دشمنی تھی اس قدر بڑھ گئی کہ عبادت ممکن نہ رہی, اللہ کے حکم سے چھوڑنا پڑا. اور آپ جہاں مدینہ کی طرف رہے ہیں دیکھتے مکہ کو ہیں, اور آپ کہتے ہیں اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا اگر یہاں کے رہنے والے مجھے اللہ کی عبادت سے روکتے, اگر یہ نہ روکتے تو میں یہاں سے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. انہوں نے مجبور کیا, اللہ نے حکم دیا, اور پھر وہ بشارتیں جو آپ کو واپس لے آئیں. وطن سے محبت یہ انبیاء کی سنت ہے. اور دیکھا جائے تو جب مکہ ایک ویران تھا, ابراہیم علیہ السلام جب وہاں چھوڑنے آتے ہیں اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو, اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ اس وادی غیر ذی زرع, اللہ اس ویران جنگل کو بیابان وادی کو رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم. ہمارا تو ملک پاکستان یہ وہ ملک ہے کہ جس میں الحمدللہ کھانے پینے کی ہر چیز موسم کے لحاظ سے سیزن کے حساب سے فروٹس ویجیٹیبلز اویلیبل ہوتے ہیں, ڈرائی فریش. مگر مکہ دیکھیں تو وہ پہاڑی علاقہ ہے کہ جہاں سوائے کھجور اور چند ایک چیزوں کے اور کچھ نہیں ہوتا, اسپیشلی اناج گندم تک وہاں نہیں ہوتی جس پر انسان کی بنیادی جو ضرورت ہے بنیادی فوڈ ہے. مگر اللہ نے پوری دنیا کے تمام غذائی اجناس پورا سال وہاں بھر دی, مالا مال کر دیا. اور سبحان اللہ دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیسفل شہر ہے تو وہ مکہ ہے. کرائم کی شرح 0% ہے, امن کا شہر. نہ امریکہ ہے نہ برطانیہ ہے, یورپ ہے, کوئی نہیں. بلکہ کون سا سٹی ہے امن کا شہر؟ مکہ. اللہ نے اس آمنہ کو عملی عمل کا شہر بنا دیا, امن کا شہر بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس وطن سے جب مدینہ گئے, مدینہ کی کیا حالت تھی؟ مدینہ یثرب کہلاتا تھا. یثرب کسے کہتے تھے؟ جو بیماریوں کی جگہ ہو, جو وباؤں کا علاقہ ہو, جہاں اچھا بھلا بھی آئے تو بیمار ہو جائے, ہر وقت کوئی نہ کوئی وبا بیماری پھوٹتی رہے. نہ رہنے کے لحاظ سے آئیڈیل, نہ موسم کے حساب سے آئیڈیل, نہ صحت کے حساب سے کوئی آئیڈیل جگہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ سے دعا کی, اللہ تو نے اپنے نبی سیدنا ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں مکہ کو امن کا شہر بنایا, رزق سے مالا مال کیا, مدینہ کو میری دعا سے حرمت والا امن والا رزق والا بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس یثرب کو مدینہ, مدینہ الرسول اور مدینہ منورہ بنا دیا کہ اس کی محبت صحابہ کے دلوں میں ایسی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں شہر سے باہر نہیں جاتے تھے کہیں باہر موت نہ آ جائے. اللہم ارزقنا شہادتا فی بلد نبیک, عمر رضی اللہ عنہ کی دعا تھی کہ اللہ ہمیں موت فی بلد نبیک, اپنے نبی کے شہر میں نصیب کرنا. اور فتنوں کے دور میں دجال جیسا فتنہ بھی داخل نہیں ہو سکے گا. محفوظ ترین شہر, امن والا شہر. اور سبحان اللہ آزادی کی یہ قدر ہوتی ہے, آزاد شہر ہیں, عبادتوں کی آزادی ہے. مگر جہاں مسلمان اقلیتوں کے حساب سے رہ رہے ہوتے ہیں, منورٹیز ہوتی ہے, اور اسلام اپنا آزادی نہیں ہوتی عمل کی دین کی, تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں ان کے کردار بھی جو ہیں وہ بجھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے چہروں سے نظر آتا ہے کہ جیسے یہ غلام قوم ہے, کوئی زندہ آزاد قوم نہیں ہے. اللہ نے ہمیں آزادی دی, آزادی کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. محرم کے 10 محرم کا جو روزہ ہے, عاشورہ کا روزہ, یہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, यहूदी रोजा रखते थे आशूरा का। आपने पूछा कि तुम क्यों रोजा रखते हो? तो उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह ने कौम मूसा को फिरौन से निजात दी थी। तो जो आबाओ अजदाद की आज़ादी का दिन होता है, जैसे हमारा 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन होता है, तो वो पहली कौमें भी आज़ादी कैसे सेलिब्रेट करती थी? रोज़ा रख के, अल्लाह का शुक्र करके। अब देखिए हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा भी तो गुजरा है ना अभी कल ही, हमने कैसे सेलिब्रेट किया? जो कुछ भी हुआ इस हवाले से ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल्स पर देखें तो अल्लाह अकबर, अभी रात कैलेंडर बदला तो 13 अगस्त का कैलेंडर बदला। जैसे ही हमारी तो तारीख वो गुरूब आफ्ताब से नहीं पता होता हुर्मत का कि अब नया दिन शुरू हो रहा है, हुर्मत वाला नया दिन, इसकी क्या फजीलत है। तो वो तारीख बदली 13 से 14, वो रात 12 बजे पटाखे, फायरिंग, लाउड म्यूजिक और पता नहीं क्या कुछ, इतनी अफरा तफरी फैली कि घर में सोए हुए बच्चे उठ बैठे, क्या हो गया है। और कुछ बच्चे घबरा के कि कहीं ये हो, कहीं आग लग गई है, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा रही हैं। मोबाइल जो उठाया तो वो जश्न आज़ादी मुबारक के पैगामात धड़ाधड़ रिसीव हो रहे थे। पता चला कि ये जी आज़ाद कौम आज़ादी मना रही है। उधर देखिए कि यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद को, कौम मूसा को फिरौन से निजात मिली थी, इसलिए हम रोजा रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु अहक्कु बिमूसा, तुमसे ज्यादा मूसा से हम करीब हैं। क्यों करीब हैं? हालांकि निस्बत उनकी थी, नबी उनमें आया था, तौरात किताब उनमें आई थी। क्योंकि हम हकीकी फॉलोअर्स हैं, हम उसी शरीयत के तजदीद करने वाले हैं। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, तो फॉलोअर्स हम हुए, हम हकदार हुए, तुम हकदार नहीं हो एक रोजा रख के। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने का हुक्म दिया, फरमाया कि अगर अगले साल में जिंदा रहा तो हम 10 के साथ 9 का भी रखेंगे, क्योंकि हमारे दीन की जो बुनियाद है वो मुखालफत यहूद पर है। अगरचे आज नहीं, आज तो हम उनको फॉलो करते हैं। आज यूरोप को फॉलो किया जाता है, अंग्रेजों को फॉलो किया जाता है, दूसरों को फॉलो किया जाता है। वो क्या कहते हैं कि जी दुनिया को साथ लेकर चलो, सारे मज़ाहिब को साथ लेकर चलो, मल्टी कल्चरल को एग्जिस्टेंस, मल्टी रिलीजियस को एग्जिस्टेंस की बात की जाती है। सारी दुनिया को साथ लेकर चलो। नहीं, दुनिया के तकाजे हैं ये, नहीं दुनिया के तकाजे नहीं हैं, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हमारा दीन दीन हनीफ है, खास है, मुमताज है, दूसरों की नक्काली नहीं है, बल्कि क्या है कि जो खास हमें पैटर्न दिया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐसे से ईमान लाना है, वैसे ही करना है, अपनी तरफ से कोई इसमें रद्दो बदल नहीं करनी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये वो आयत है जिस पर यहूदियों को सबसे ज्यादा हसद होता था और कहते थे कि हमारे दीन की जितनी शान है, जितनी मुकद्दसात हैं, सब ले लो, ये हमारे हिस्से में आ जाए। ये एजाज मुसलमानों को मिला, आखिरी उम्मत का एजाज, कुंतुम खैरा उम्मा। मगर आज हम उनकी नक्काली करते हैं, जैसे उनके मॉडल्स करें, जैसे उनके एक्टर्स करें, जैसे उनके दज्जाली फितने जो करके दिखाएं, हमारे लिए वही होता है कि जी यही मॉडर्निज्म है, यही फैशन है, वही हमारे लिए सब कुछ बन जाता है। उनकी इवन एजुकेशन के मैदान में देखें, हमारे लिए एजुकेशन वही एजुकेशन है जिसको वो एजुकेशन, वही डिग्री है जो वो डिग्री माने। हमारे लिए हमारी असल किताब दूर होके रह गई है। और ये तो वो चीज है कि अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना। अल्लाह से अगर चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज हो कि जिसको अल्लाह ने भी पकड़ा हो और हम भी उसी को पकड़ लें, तो वो अल्लाह की किताब है जो दुनिया में लटक रही है। इसका एक सिर्रा अल्लाह ने पकड़ा हुआ है और दूसरा हमने पकड़ना है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और रोजे रखें। सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आपने फरमाया कि शहरुल्लाहिल मुहर्रम, मुहर्रम अल्लाह का महीना है, मुहर्रम अल्लाह का महीना है और फर्ज रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे मुहर्रम के रोजे हैं, सबसे अफजल रोजे। हालांकि फजीलत में अरफा का जो रोजा है उसकी फजीलत 2 साल के गुनाह माफ होते हैं और आशूरा 10 मुहर्रम के रोजे के 1 साल के गुनाह माफ होते हैं, गुज़श्ता 1 साल के।
لیکن یہ اللہ کو خاص پیارا ہے کہ فرض روزوں کے بعد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرا، حدیث کا لفظ ہے کہ سب سے زیادہ نفلی روزوں میں کسی روزے کا اہتمام کرتے تو وہ 10 محرم کے روزے کا کرتے، خاص اہتمام سے یہ روزہ رکھتے۔ ضرور رکھیے گا 10 محرم کا روزہ، غم حسین رضی اللہ عنہ میں نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر جو آپ نے یتحرا، ہمارے نبی اہتمام کرتے تھے، ہم بھی اہتمام کریں گے۔ اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ کے صحیح فالوورز ہیں، ہم صحیح اس کی تجدید کرنے والے ہیں، مصدقا لما بین یدی، اور ہم زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم رکھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سال آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اسی لیے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ چونکہ آپ نے تو ایک روزہ رکھا تھا تو بعض کہتے ہیں صرف 10 کا رکھیں، تو جو 10 کا رکھ لیتے ہیں کیلا وہ اس سنت کو پا لیتے ہیں، اور جو بھی ساتھ 9 کا رکھتے ہیں وہ حدیث کو پاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال رہا تو میں 9 کا بھی ساتھ رکھوں گا۔ اور پھر اسی طرح اس حوالے سے بعض اور بھی روایات ہیں کہ جو 9 کا نہ رکھ سکے وہ 11 کا ساتھ رکھ لے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اس سے پھر یہ بات، یہ لیسن، یہ سبق پلے باندھ لیں کہ ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت ہے، چاہے وہ آپ کلوتھنگ ہے، ویسٹرن بڑے پسند کیے جاتے ہیں، ہم بچیوں کو سلیو لیس اور ہاف سلیوز جو پہنا رہے ہوتے ہیں وہ ویسٹرن کلچر کو ہی تو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ مخالفت کرنی ہے، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارا دین بچوں کی بھی بچپن سے تربیت کا حکم دیتا ہے، بائیکاٹ کیجیے ہاف سلیوز کا، اگر ملتے ہیں کچھ طرح کے ڈریسز ہیں تو سلیوز لگا لیجیے، کپڑے کی کمی نہیں ہے، بلکہ دیکھیں کہ جو جتنا شارٹ ہوتا جاتا ہے فیشن کے نام پر اتنا مہنگا ملتا ہے، حالانکہ کپڑا زیادہ ہو تو قیمت زیادہ ہو۔ عجب ہی ایک مطلب عقل ہے، آپ دیکھیے کپڑا مختصر مگر مہنگا اور زیادہ ایکسپینسو اور ہو جاتا ہے، تو کچھ تو سوچئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمارا دین تو حیا کا دین ہے، الحیاء من الایمان، ستر ڈھانپنا، اپنے آپ کو کور کرنا، اور ہم تو فیشن کے نام پر ننگے ہوتے جا رہے ہیں، خواہ وہ ہمارے حجاب ہیں، خواہ وہ پھر ہمارے بچے کے ڈریسز ہیں، یا اور بھی بہت ساری چیزیں، کہ کہاں کہاں ہم اپنے دین سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور کس طرح ہمارے گھروں میں، اور ایون دیکھیے کہ پروڈکٹس کے حوالے سے دیکھیں تو چونکہ انفارچونیٹلی اس کا الزام مسلمانوں کو بھی آتا ہے، خالص چیز ہم بناتے نہیں ہیں، پھر ہم امپورٹ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، امپورٹڈ یوز کرتے ہیں، اور پھر اس حوالے سے دیکھیے کہ ہوم میڈ جو چیزیں ہوں جتنا ہو سکے ٹن فوڈ کو نکالیے، یہ پوائزن ہے، یہ اور دین میں کیا ہے ہمارے نسخہ، یہ پھر کہیں گے کہ تو اوپر حلال کا لیبل لگا ہوا ہے، لیکن جو چیز مسلمان کی صحت کو نقصان پہنچائے وہ اسلام میں منع ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کے ہاں مومن کی شان کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریض کو روزے کی رخصت دی؟ بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مسافر کو رخصت دی۔ مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے، اللہ ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اپنی جان پر ظلم کرے۔ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، جان دین اس کی ہے، اسی کے ہی رولز کے مطابق چلیں گے، اس کو فالو کریں گے۔ ہم غلام ہیں، غلام اپنی مرضی کوئی کر سکتا ہے؟ غلام کی کیا مجال کہ وہ مالک کے حکم سے نکلے؟ جو اپنی میرا جسم میری مرضی کا نعرہ ہے، یہ اللہ کے حکم سے بغاوت ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ نے تو دین میں ہم عبد ہیں، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام کی کیا مجال کہ وہ مالک کے حکم سے ہٹے۔ نحن عباد اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے غلام ہیں، اور جو فالو کرتا ہے وہ سبحان اللہ وہ صحیح عبد ہے، اور پھر اسی کے لیے بشارتیں ہیں۔ محرم کا روزہ 9 یا 10 کا رکھیں، یا 10 اور 11 کا رکھیں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض روزوں کے بعد نفلی روزہ محرم کا روزہ، 1 سال کے گناہ معاف۔ کون سے گناہ معاف؟ صغیرہ گناہ معاف، کبیرہ نہیں۔ صغیرہ اور کبیرہ یہی کیا ٹرمز ہیں؟ کون سے صغیرہ ہیں، کون سے کبیرہ ہیں؟ بتائیں گی؟ کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی صغیرہ ہے، یہ بھی صغیرہ ہے، یہ جھوٹ بھی صغیرہ نہیں، جھوٹ بھی کبیرہ ہے،
غیبت صغیرہ نہیں، غیبت بھی کبیرہ ہے۔ تو کیا ہوتا؟ کون سے گناہ صغیرہ ہوئے؟ 5-10 منٹ نماز کی تاخیر ہو گئی، یہ صغیرہ ہے۔ راستے میں آپ نے کچھ پھینک دیا اور کسی کو ایذا نہیں ہوئی، کوئی ریپر وغیرہ، یہ صغیرہ ہے۔ آپ نے کوئی غلط جو ٹرن دیا، کسی کو نقصان ہو سکتا تھا، یہ صغیرہ ہے۔ اور آپ کو مطلب سگنل دینا تھا، آپ نے نہیں دیا، یہ صغیرہ ہے۔ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، یہ صغیرہ ہے۔ یہ صغیرہ گناہ ہیں، یہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ کوتاہیاں، پھر تو کہیے کہ چھوٹی چھوٹی جو کوتاہیاں ہیں یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یہ معاف ہوتی ہیں نماز سے، روزے سے، اور اسپیشلی 1 سال کے روزے، ایک روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف، کبیرہ نہیں ہوں گے۔ اور کبائر تو وہ تمام کبائر ہیں جس پر اللہ کی طرف سے کوئی حد ہے، کوئی حد شریعت میں آئی ہے، جیسے اور کوئی لعنت ہے اور کوئی وعید ہے۔ ہر وہ گناہ جس پر اللہ کی طرف سے کوئی لعنت آئی ہے، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، یا جس پر کوئی وعید ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل للمطففین، وعید ہے جہنم کی۔ جس پر کوئی وعید ہے جہنم کے کسی طبقے کی، کوئی خاص سزا، جس پر کوئی حد ہے شرعی سزا، جیسے چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، تو اس پر سزا ہے، تو چوری کبیرہ گناہ ہوا۔ اسی طرح اور زنا کبیرہ گناہ ہوا کہ اس کی بھی حد ہے، رجم۔ تو جس پر کوئی حد ہے، جس پر کوئی وعید ہے، جس پر اللہ کی طرف سے لعنت آئی ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین علی الظالمین، یہ تمام کے تمام کبائر ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماتے کبائر سے بچتے رہے تو ایک نماز دوسری نماز تک یہ کفارہ بن جاتی ہے۔ ایک نماز با جماعت جمعہ کی دوسرے جمعہ تک یہ کفارہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح وضو کہ یہ ہمارے اعضاء جو گناہوں میں لگے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ کا گناہ، ہماری نظر کا گناہ، ہمارے کانوں کا صغیرہ گناہ، یہ تمام پاک ہو جاتے ہیں وضو سے۔ مگر صغیرہ تو کوتاہیاں ہیں جو انسان انکانشیسلی ہم سے ہو جاتی ہیں، مگر وہ جو ہم کانشیس ہو کے کرتے ہیں وہ تمام کے تمام کبائر ہیں، ان سے بچنا فرض ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ ہاں، اب تک جو زندگی گزری ہے، اس تعریف صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب بالکل ہی ہم کالے ہوئے پڑے ہیں، ہم سیاہ ہوئے پڑے ہیں، کورے ہیں، اعمال تو ہمارے ہیں ہی نہیں، سارے ضائع ہو گئے، نیگیٹو مارکنگ ہے، نیکیاں کچھ نہیں ہیں، اور گناہوں سے ہماری جو ایام ہے زندگی کے نامہ اعمال وہ بھرا پڑا ہے۔ تو کیا کریں؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ زندگی پوری جہالت میں گزری۔ سنن دارمی کی روایت ہے ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ انا كنا اہل جاہلیہ، اللہ کے نبی ہم زمانہ جاہلیت کی پیداوار، نعبد الاصنام، بتوں کو پوجتے تھے، نقتل الاولاد، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیتے تھے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی، وہ شخص کہتے اللہ کے نبی آپ کو کیا سناؤں، میری ایک بیٹی تھی، بڑی پیاری بیٹی، جب میں اسے بلاتا فاجابت، توڑتی آتی، جی بابا، فوراً جواب دیتی۔ اللہ کے نبی جب وہ بڑی ہوئی لوگوں کے تانے بڑھنے لگے کہ دیکھو بیٹی والا ہے، اس کے گھر میں بیٹی ہے، اس کا تو داماد ہوگا، یہ تو بغیرت ہے، اس طرح کے اس وقت ٹائٹل دیے جاتے تھے۔ آج بھی یہ ہندوانہ عقائد، یہ جاہلانہ عقائد ہم میں پائے جاتے ہیں۔ تبھی تو جیسے ہی کوئی کنسیو کرتی ہے تو پوچھنا بس یہی ہوتا ہے، جب تک بچہ کنسیو نہ کرے کوئی میرڈ وومن تو سوال ہوتا ہے کہ کوئی ہیپی نیوز ہے، اور جب پتہ چل جائے کہ نیوز ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بیٹی ہے یا بیٹا، کیوریوسٹی ہوتی ہے۔ وہ جو ہمارا جاہلیت ہمارے اندر ابھی تک ہے، وہ اسی جاہلیت کا یہ شخص رونا رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی ایسے میری ایک بیٹی تھی، بڑا ہم میں پیار تھا، جب میں بلاتا تھا دوڑتی آتی تھی، لوگوں کی باتیں جملے جب زیادہ ہوئے تو ایک دن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر لے گیا، جو میرے گھر کے قریب ایک کنواں تھا۔ اللہ کے نبی میں وہاں تک اس کو لے گیا اور پھر اس کو پکڑ کر کنویں میں اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی اس کے آخری الفاظ جو میرے کانوں میں پڑے، ان تقول یا ابتا، اس نے کہا ہائے ابا،
میرے بابا, اس نے یہ کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رو پڑے, حتیٰ کہ آپ کے آنسو آپ کے گال مبارک پر, رخسار پر بہنے لگے. صحابہ نے دیکھا تو اس شخص کو کوسنے لگے, ڈانٹنے لگے کہ یہ تو نے کیا کر دیا, احسنت رسول اللہ, تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا, بس اب آگے نہ بولنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اسے کچھ نہ کہو, اپنے دل کا غم بیان کرنے دو, جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھنے دو. اسے کہا کہ پھر سناؤ مجھے, وہ سناؤ اپنی جو تم بات کر رہے تھے پوری کرو. پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آخری الفاظ اس کے ابھی تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں, مجھے اپنا جرم اتنا بڑا لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اس کی معافی ملے گی کہ نہیں, اب میں کیا کروں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے یہ باتیں سنی تو اتنے ہوئے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا کہ جو ہو چکا وہ معاف ہے, اگر توبہ کے لیے آ جاؤ, یاد رکھو کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. یہاں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی کہ کوئی بھی پروڈکٹ, کوئی بھی آئٹم, کوئی بھی چیز آپ گھر میں لے آتے ہیں, ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, وارنٹی کارڈ ہوتا ہے, 5 سال 10 سال, بڑی حد کوئی ایسا آپ کو ملے گا شاید کہ لائف ٹائم اس کی وارنٹی کارڈ ہو, کہ جب بھی خراب ہو آپ اس کو لیں, ایسا بہت مشکل ہوگا. ایون 1-2 سال کی بھی گارنٹی ہو نا تو پھر لے جائیں تو پھر کوئی نہ کوئی اعتراض لگا دیتے ہیں اور حقیقت نہیں ہوتی, جیسا کہا جاتا ہے ویسا نہیں ہوتا, یا پھر یہ کہ ہاں ریپیئر کر دیں گے آپ کو اور اس کی اجرت آپ کو دینی پڑے گی. ایسا نہیں ہوتا کہ 100% فری میں وہ وارنٹی کارڈ پر آپ کو سب کچھ کر دیا جائے. یہ جو انسان ہے نا یہ اللہ کی پروڈکٹ ہے, انسان اللہ کی پروڈکٹ ہے. کتنے مرضی گناہ کر لے, جس قبیلے سے ہو, جس قوم سے ہو, جس رنگ کا ہو, جس ملک کا ہو, جس مذہب کا ہو, جس فرقے کا ہو, جتنے مرضی گناہ کر لے, اپنی زندگی کے آخری حصے میں بھی اگر آ کر توبہ کر لے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایسے یہ لائف ٹائم گارنٹی ہے توبہ کی کہ اللہ اس کی توبہ زندگی کو نئے سرے سے شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام یہ وہ گارنٹی کارڈ ہے, یہ وہ گارنٹی کارڈ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر چکے ہیں سب معاف ہے اگر توبہ کر لیں. اور توبہ کیسے ہوتی ہے؟ توبہ کے لیے پچھلے گناہوں پر ندامت ضروری ہے, جیسے اس شخص کو ہوئی اور اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں, اس نے ندامت کے آنسو بہائے, حتیٰ کہ پیارے نبی رو پڑے. آپ نے فرمایا فاستأنس عملک, نئی زندگی کا آغاز کر, پچھلی کو بھول جا, وہ اللہ کے ذمے. اور اگر تو اپنی اگلی زندگی میں سچا ہوا, دوبارہ سے وہی گناہ رپیٹ نہ کیے, تو اللہ کا کیا وعدہ ہے, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. صرف یہی نہیں کہ وہ گناہ معاف ہوں گے. دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو انک ریموور ہوتا ہے نا, ہم کام کرتے ہوئے بچے یوز کرتے ہیں, تو وہ صرف ریز کرتا ہے, دوبارہ اپنے پین سے نہیں لکھ سکتے, دوسری اور نب ہوتی ہے اس سے لکھنا پڑتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں کون سا قلم ہے جو نامہ اعمال میں ریز بھی کرتا ہے اور پھر نیکیاں لکھ بھی لیتا ہے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ اس کے برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے, گناہوں کو نیکیوں میں. یعنی اس کی زندگی یوں ہی نہیں کہ روز قیامت آئے تو چونکہ وہاں پہ میزان لگنا ہے, وہاں پہ وزن ہونا ہے, تو وزن نیکیاں ہیں ہی نہیں, خالی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, اللہ نے اس کے وزن کرنے کے لیے اس کے جو عمل برائی کے تھے ان کو نیکیاں بنا دیا. ایسا رحیم رب, ایسا کریم رب, پھر بھی اس سے دور ہوں. اللہ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دور رکھا؟ دنیا نے, فیشن نے, گھر نے, اولاد نے, رشتوں نے تجھے دور رکھا. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک. وہ رب کہ جس نے تجھے تخلیق کیا, پیدا کیا, تجھے زندگی دی, تجھے صحت دی اور بہت ساری نعمتیں. اللہ کی ایک طرف سے صحت کو دیکھ لیں. اب الحمدللہ جب ہم یہاں بیٹھی ہیں, صحت کچھ نہ کچھ تھی تو یہاں بیٹھے ہیں, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ان سے جا کے پوچھئے جو کسی مرض میں مبتلا ہیں, صرف ایک پیٹھ میں پین ہو ہم نیند اڑ جاتی ہے, بے چین ہو جاتے ہیں. صرف پیٹھ کی ہم ٹریٹمنٹ کروانے جائیں ہزاروں لگ جاتے ہیں.
ایک فلم کے بھی، تو جو اللہ نے ہمیں دی ہے اور مفت میں دی ہے، اس کا کوئی حساب ہے؟ اس کی کوئی ویلیو ہے؟ اس کی کوئی قدر ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس کا ضرور ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور پوچھا جائے گا، ہر نعمت کا سوال ہے. لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اپنی مرضی نہیں چلے گی کہ ادھر بھاگ جائیں، ادھر چھپ جائیں، پیچھے ہو جائیں، میرا نمبر بعد میں آئے، پہلے اس کا ٹیسٹ لے لیں، پہلے اس کا امتحان ہو جائے. نہیں، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کا جواب دیے بغیر کوئی قدم ہلا بھی نہیں سکے گا. وہ کون سی 5 چیزیں؟ ہمیں بھی تو تیاری کر لینی چاہیے. عن عمری فیما افنا، عمر کا سوال، زندگی دی کہاں گزاری، کہاں فنا کی. فنا کا لفظ آیا ہے، فنا ہی تو کر رہے ہیں، فنا ہی تو کر رہے ہیں. اور کتنے پیارے وہ میچنگ ہے، آپ دیکھیں، ان عمری فیما افنا، زندگی کہاں فنا کی، کیونکہ معلوم ہے کہ انسان زندگی فنا ہی کر رہا ہے. اور وہاں شباب ہی، زندگی تو زندگی کا ایک پارٹ ہے، خاص پارٹ، خاص ٹائم، وہ ہے جوانی، جو ہم انٹرٹینمنٹ میں گزارتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر نہیں آنی. یہ جوانی پھر نہیں، یوں کہتے ہیں نا کہ اپنی مرضی کا یہ وقت، بچوں کا وقت ہے، انہیں گزارنے دو. یہ وقت مطلب ہم بھی ایسے تھے اس دور میں، کوئی بات نہیں، یا یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، پھر حج آخر میں کر لیں گے، بہت وقت پڑا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے. 5 سوالوں کا جواب ہے. عمر کا تو سوال ہے. دوسرا سوال ان شبابی فیما ابلا، جوانی کہاں گزاری، اس کا بھی جواب ہے. اور وعن مالہ فیما انفق ومن این اکتسبت، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. اب دیکھیں کتنی مشکل بات ہے. ہم تو شاید اگر سمجھیں تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ بڑی حد یہی سوال ہوگا کہ حلال کمائی ہو، حرام سے بچنا ہے، شاید یہی سوال ہے. نہیں، جس حلال کمائی کا تو سوال ہوگا. پہلا سوال یہ ہوگا، فرسٹ پارٹ یہ ہے کہ کہاں سے کمایا، جس کا کلیئر ہو گیا کہ اس کی حلال کمائی تھی. پھر اس سے سیکنڈ یہ کوسچن ہوگا کہ وہ فیما انفق، اس کو لگایا کہاں، خرچ کہاں کیا. تو پھر جس نے جتنا جہاں خرچ کیا، تو اس کا مطلب ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس کم ہے، اس کو 2 سوالوں کی بچت ہو گئی ہے. اسی لیے ہے کہ غریبوں کا حساب مختصر ہوگا، عمراء کے حساب لمبے ہوں گے، کیونکہ ان سے تو صرف عمر اور جوانی کا حساب ہوگا، اور مالداروں سے 2 سوال گلے میں اور پڑ گئے، کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا. اور پھر ایک اور اہم سوال، وماذا عمل فیما علم. اب یہ بھی 2 پارٹ ہیں جس کو 1 نمبر میں جمع کر دیا ہے. اور یہ کیا ہے؟ علم حاصل کیا، نہیں کیا تو پھر ڈبل سزا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پھیلا دیا. جو نہیں ہے کہ آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ جواب دے نہیں ہوں گے، نہیں. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے ہر انسان میں بائی برتھ تخلیق ہی ایسے کی ہے کہ اس میں یہ سسٹم انسٹال کر دیا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کو معلوم ہے. جیسے کوئی پروڈکٹ بنائی جاتی ہے، موبائل آتا ہے، اس کے فیچرز کمپنی بتا دیتی ہے. اللہ نے جو یہ بنایا ہے انسان، اللہ نے اس میں یہ فیچر ڈال دیا ہے کہ اس کو نیکی اور برائی کی پہچان دے دی ہے. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. سارے مال کے سوال ہیں. تو مالداروں کے لیے ڈبل وارننگ ہے کہ کہاں سے کمایا، کہاں سے آیا اور کہاں گیا، کہاں لگایا. اصل میں جو مال ہے یہ اللہ کا فضل ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور یہ بڑی رسپانسبلٹی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ نے مجھے دیا تو اللہ نے مجھے چوز کیا تقسیم کرنے کے لیے. ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارا مال ہے، ہمارا حق ہے، میری کمائی ہے، میری مرضی میں جہاں چاہوں لگاؤں، میرے بچے، میرا گھر، میری ضروریات یہ زیادہ اہم ہے. ان لوگوں کو تو کہاں نہ وقت مانگتے رہنا. یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ نے آپ کو قابض نہیں بنایا، اس لیے نہیں بنایا کہ یہ ٹوٹل آپ کا ہے. اللہ نے تو آپ کو چنا ہے کہ آپ تقسیم کریں. اللہ کسی اور کو بھی چن سکتا تھا. اور یاد رکھیں، جب بھی نعمت کی بے قدری کی جاتی ہے، جب انسان خود قابض ہو جاتا ہے، اس کا حق نہیں دیتا،
تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ نعمت چھین لیتا ہے، خواہ وہ مال ہو خواہ آزادی ہو۔ اگست کے حوالے سے پیغام کہ آزادی بھی دیکھیں لی تو ایک بار جاتی ہے، اب اجداد نے جنگ لڑی، قربانی کی، ہجرت کی اور وطن لے لیا، مگر اب اس کی بقا کی جنگ ہمیں ہر روز لڑنی پڑے گی۔ بقا کی جنگ ہر روز ہے، وگرنہ بقا خطرے میں ہے۔ اور اللہ کا شکر کرنا ہے تسبیحات سے، ذکر و اذکار سے، روزوں سے، سجدوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشخبری آتی کہ فلاں علاقہ فتح ہو گیا ہے، مسلمانوں کو فلاں کامیابی ملی ہے، جب بھی آپ کو کوئی خوشخبری ملتی آپ سجدے میں گر پڑتے۔ اور اللہ اکبر، یہ بھی مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ سجدہ شکر کے لیے وضو کوئی شرط نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے آپ کو، آپ کے معاملات میں، بچوں کی کامیابی کے حوالے سے، کسی رپورٹ کے حوالے سے، کوئی الجھا ہوا کام تھا وہ حل ہوا، جیسے آپ کو خبر ملتی ہے، میسج دیکھتے ہیں، کال آتی ہے، سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ واویلا، شور بچا، سیلیبریشن، پٹاخے، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ مسلمان دوسری قوموں جیسا نہیں ہے، فوراً گر جائیے سجدے میں۔ عام دیکھتے ہیں نا کہ جس درخت کو پھل لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے، تو جب ہمیں انعام ملتا ہے ہم کیوں متکبر بن جاتے ہیں؟ ہماری کیوں آنکھیں اوپر لگ جاتی ہیں؟ ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ تو اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خوشخبری آتی ہے آپ سجدے میں گرتے ہیں۔ ہمیں اپنے سجدے زیادہ کرنے ہیں، ہمیں اپنے سوالات کی تیاری کرنی ہے۔ محرم کی فضیلت کو سمجھیے، محرم کی اہمیت کو دیکھیے، وہ تاریخ وہ ابتداء خلق سے ہے، اور پھر یہ ایام افضل ایام ہے، جتنے روزے رکھ سکے رکھیں۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے، پورے مہینے اس کے روزے نہیں ہیں، اور خاص طور پر جس کا پہلا عشرہ ہے یہ بڑا فضیلت والا ہے۔ اور پھر 9 یا 10 یا 10 اور 11 کا روزہ، یا صرف ایک بھی رکھ لیں تو آپ کا روزہ بالکل ٹھیک ہے، سنت پر عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام سے۔ اور اہتمام پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ رات سے بنا تیاری کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، سحر یہ ہوگی، بچوں کو بتاتا ہے، سب جو روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو تیار کرتا ہے، الارم لگاتا ہے۔ تو یہ سب کرتے ہوئے خوش ہونا چاہیے کہ یہ تحرّا، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے ہم بھی ویسے اہتمام کر رہے ہیں۔ جو شہادتوں کے سلسلے، ہماری تاریخ روشن ہے، ہماری تاریخ کی معراج ہے شہادتیں، تو وہ ہمارے اندر بھی وہ شہادتوں کی تڑپ ہونی چاہیے، ہم بھی قربانیاں دیں، وہ ہم بھی گناہوں کو چھوڑیں۔ وہ ہجرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ چھوڑ کر کی، کیا ہم آج صرف گناہوں سے ہجرت کر سکتے ہیں؟ جھوٹ سے ہجرت کر سکتے ہیں؟ چھوڑ دیں جھوٹ کو، آج ہم سچائی کی طرف، چھوڑ دیں غیبت کو۔ اللہ اکبر، یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جہاں بھی دو خواتین بیٹھی ہیں نا، لا محالہ تیسری کی بات ہوتی ہے۔ آپس میں ہم دو کی نہیں ہوگی، ہاں 3 بیٹھی ہیں پھر چوتھی کی ہوگی، اگر تیسری اٹھ کے چلی جائے پھر اس تیسری کی ہوگی۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اور میں نے دیکھا ہے اپنے دروس کی محافل میں کہ جب ابتدائی 1-2 خواتین آ رہی ہوتی ہیں، ہم درس کے لیے آتے ہیں، ہم دین کے لیے آتے ہیں، لیکن کرتی کیا ہے؟ 2 خواتین آتی ہیں نا، اپنے اپنے گھر کی، اپنے رشتہ داروں کی، ایک دوسرے کی باتیں کر رہی ہیں۔ ہمیں انتظار درس کا ہے، ہم آئے نیکیاں سمیٹنے کے لیے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، عسى ان یکن خیرا منہم۔ کوئی عورتیں کسی دوسری عورتوں کی، مرد مردوں کی کسی کا تمسخر نہ اڑائیں، اس کا تو یہ حال تھا۔ اور یہ بھی بہت ایک دکھ کا مقام ہے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی بار خبر سنتے ہیں نا کہ وہ فلاں بیمار ہے یا فلاں کو کوئی مسئلہ ہے، دوڑے چلے جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے؟ نیک بننے کا لیبل ہوتا ہے، اندر ہمارے ایک شیطانی ضمیر ہوتا ہے جو ٹوہ لگانا، وجہ کیا بنی، ہوا کیا ہے، میں اندر کا معاملہ خبر تو کروں۔ اور مطلب ایک قسم کی وہ ہمیں دکھ کم اور خوشی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم ٹوہ لگانے جاتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھنے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ امانت صرف یہی نہیں ہوتی کہ کوئی آئے اور آپ کے پاس چیز رکھوائے کہ یہ امانت ہے، بلکہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی برا منظر بھی دیکھتے ہیں، کسی کی کوئی برائی بھی دیکھتے ہیں، تو ایز اے مسلم آپ امین ہو گئے ہیں۔ جو منظر آپ نے دیکھا، جو بات آپ نے سنی، باہر نکلیں وہ بیان نہ کریں، اگرچہ یہ 100% سچ ہی ہو، وہ جو منظر آپ نے دیکھا وہ امانت ہے۔ تو یہ خیانت ہوتی ہے جو ہم باہر آ کر کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے بھی صحیح تو تذکرہ کر رہے ہیں تو صرف اچھائی کا تذکرہ، یہ نہیں کہ کیا میں پھر جھوٹ بولتی۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہ سچ بولیں جو آپ کے لیے غیبت بن جائے؟
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا, ہم تو وہ جو آلریڈی کٹی پٹی مرغی پڑی ہے نا تختے پہ وہ بھی لینا پسند نہیں کرتے جب تک کہ فریش ہمارے سامنے ذبح نہ ہو, جب تک کہ ہم اچھا لیبل نہ دیکھیں, برانڈ نہ لے کے آئیں. تو کیا ہم پسند کریں گے کہ کسی انسان کا, وہ بھی بھائی کا, وہ بھی ڈیڈ باڈی کا گوشت کھائیں؟ فاجتنبوہ, تو اس سے بچ جاؤ. یہ وہ نیکیاں ہیں کہ ایک طرف سے آپ کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف سے نکلی جا رہی ہوتی ہیں. تو معاشرتی لحاظ سے محرم گناہوں سے ہجرت ہے. جو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کوئی بھی میرے اندر کوئی بھی خامی ہے تو میں نے ہجرت کرنی ہے. یہ محرم کا خاص پیغام ہے. یہ حرمت والے مہینے کی حرمت ہے کہ اس مہینے میں بھی آپ اگر نہ رکے تو پھر کبھی نہیں رک سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.